جناب 3 منٹ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حضرت علامہ محمد حسین صاحب تارک کی، آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور 3 منٹ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جس دی مثل مثال نہ کوئی، او تے اکو ذات شبیر، حسبوں نسبوں عرفہ آلہ، اسمنیاں جگداؤ پیرے، سیرت ساری پاک نبی دی، اتے متھیوں بدر منیرے، آزم شکل حسین سخی دی، نری حیدر دی تصویر، ہست و عدم حدوث قدیم اندر، زندہ باد نشان حسین دائے، نانا نبی ماں فاطمہ باپ شیر یزدان حسین دائے، نسب العین قرآن حسین دائے، نسب العین حسین قرآن دائے، جے کر اے جہان حسین دائے، دائم اووی جہان حسین دائے، قسم خدا دی وچ کربل دے، جے چن زہرا نہ چڑھدا، اللہ پاک تے پاک رسول دی دسو کون شناخت کردہ، جے کر بیت حسین یزید کر دے، ود جان دا زور کفر دا، پر ہے برکت خون حسین دی یارو، اج ہر کوئی کلمہ پڑھ دے۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ علیہ وسلم۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا، اور ہر ذرائع نجف کو، ہر ذرائع نجف کو عرش کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین بھئی سیخ دے اتے مکھن پکاؤنا، سیخ دے اتے مکھن پکاؤنا، سیخ دے اتے مکھن پکاؤنا، ایتا ڈاڈایو کھا کم میں، بچڑے کو ہاں کے رب مناؤنا، ایتا سخی حسین دا کم میں، ہوندی قوت اے زور نلایا، اے ہوندی قوت اے زور نلایا، او بیٹھے من رضائی، اے پانی باج پیاسے چلے، اے دین دنی دے سان، سید الشہداء
जनाब, जिस वक्त के लिए हम सारे यहाँ जिस शख्सियत के लिए हम सब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं वो अब घड़ी आने वाली है, और मैं अपने दिल की अथाह गहराइयों से उलमा इकराम की बारगाह में आपसे इजाज़त लेता हूँ कि मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ जो आपको बयान का टाइम नहीं मिला, और क्योंकि जो आवाम है उसका ज़ौक़ और शौक़ चाहता है कि हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। आपकी आमद से पहले एक ज़ोरदार नारा लगाइए और खड़े होकर नारा तकबीर और रिसालत के साथ आपका इस्तकबाल कीजिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, शहज़ादा गौसे आज़म। आप बेहतर कर गिला है ना तक वो उसे करता है। बस तबेन बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि बिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। सुभान अल्लाह। अम्मा बाद, क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला जल्ल जलालुहु फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सुभान अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। सुभान व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सय्यदी या रसूलल्लाह वालिका वस्हाबिका या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाह। हाज़रीन किराम, जो आदमी पर अल्लाह के हुजूर में हाज़िर होने का वक्त करीब आता है सुभान, तो फितरतन हैबत खुदाबंदी का एहसास आदमी करने लगता है। क्या बात है, माशाअल्लाह। तो जिस वक्त कोई हैबत महसूस करने लगे उसकी कुव्वत गिरफ्तार को ब्रेक लगती है, इसी तरह उसके सुनने का ज़ौक़ बढ़ जाता है, सुनाने का ज़ौक़ घट जाता है। मैं अब ज़िंदगी की ऐसी मंजिल में हूँ, ज़िंदगी का अक्सर बेशतर हिस्सा गुजर चुका है, थोड़ा सा वक्त बाकी है। खुदा की बारगाह में हाज़िरी का वक्त करीब है, इसलिए अब कोई जो सोच होती है ना कि फ़लाँ बहुत पड़ा हुआ है, बड़ा अच्छा बोलता है, अब इसकी कीमत जो है वो समझ आने लगी है कि अल्लाह की बारगाह में इस जुमले की क्या कीमत बनेगी। जिस मालिक की बारगाह में मुझे पेश होना है उसमें तो सच्चाई का एक मेयार उसका अपना है, उसके परखने के दस्तूर उसके अपने हैं, और इस तरह की दुनिया के मध्यम और पंचम इनकी कोई कीमत बनने वाली नहीं है। इसलिए जो शाह साहब बयान कर रहे थे उससे जो तबीयत असर कबूल कर रही थी ना, बिस्मिल्लाह, वो उससे कहीं ज़्यादा था जितना कि मैं खुद बयान करूँ तो क्या बात मेरी है, तबीयत असर हो सकता है। तो आपने मेरी टूटी फूटी बातें सुननी हैं, लेकिन काफ़ी तवज्जो से सुननी है। मैं इस ज़ौक़ से गालिबन नहीं अर्ज़ कर सकूँगा कि मैं आपको ये मनवा सकूँ मैं काफ़ी पढ़ा हुआ आदमी हूँ। गालिबन
یہ احساس آپ کا نہیں جگا سکوں گا کہ جو میں بات کرتا ہوں اس کے کہنے کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ بڑا وزنی ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ بہت اچھا، جو کوئی ٹوٹی پھوٹی باتیں میرے سامنے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور یہ جان کے پیش کروں گا کہ میں کچھ دیر بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں۔ میرا مالک جب مجھ سے پوچھے گا تو جو باتیں میں کر رہا ہوں اس میں کسی کی دوستی کا بھی کوئی عنصر شامل ہے، کسی کی دشمنی کا بھی کوئی عنصر شامل ہے، کسی کو میں ذلیل بھی کرنا چاہتا تھا، کسی کی میں خوشامد بھی کرنا چاہتا تھا، اگر اس سارے میرے بیان میں اس طرح کی بو آتی ہے تو خدا کی بارگاہ میں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ جس بات کے بارے میں یہ یقین کر کے عرض کروں کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں خدا کی رضا کا معاملہ ہے، بہت اچھا، ماشاء خدا اللہ، ان باتوں سے راضی ہوگا، وہ تو میں سمجھتا ہوں میرے کام کی ہیں، آپ کے بھی کام کی ہیں، لیکن جو اس کے سوا ہیں ممکن ہے وہ مجلس میں کوئی رنگت لے آئیں، کوئی کسی کی طبیعت خوش ہو جائے، کسی کی طبیعت پگھل جائے، مگر میں سمجھتا ہوں مجھے براہ راست ایسا کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اگر ہے تو پھر میرے علم سے باہر ہے۔ میں چاہتا ہوں جتنی باتیں میں کروں وہ وہی ہوں جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں کاش کہ شاہ صاحب کے پاس زیادہ وقت ہوتا، شاہ صاحب بڑے خوبصورت الحمدللہ، مضمون کو جو عام سوسائٹی میں انٹچڈ ہے صحیح بات، بالکل، کہ یہی سے افراد کیوں گئے تھے، نہیں، اور اس میں ایک بات آپ یہ ضرور شامل فرما لیں کہ مدینہ طیبہ سے جو ڈائریکشن بنتی ہے مکے کی وہ کربلا سے بالکل مخالف سمت بنتی ہے۔ ٹھیک، جو مدینہ طیبہ کا رہنے والا تھا مکے جانے کے مقابلے میں کربلا شریف کی طرف سیدھا جاتا تو راستہ کم ہوتا، صحیح بات، جب منزل مراد ادھری تھی تو مکے کی طرف جانے کا کیا مفہوم تھا، ٹھیک، مگر بندگان خدا کی عادت ہے اپنی سچائی کی یادگاروں کو اپنے پسینے سے بھی لکھتے ہیں اور اگر ضرورت پڑ جائے تو اپنے خون سے بھی لکھتے ہیں۔ اللہ اللہ، دوش رسول کے شاہ سوار کو واہ واہ واہ، اپنی سچائی کسی کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جن کی سچائی خود سرکار بیان کر کے چلے گئے، اور کتب سیاقت احادیث موجود ہیں۔ کتب سیاقت بعد کا قصہ ہے نا، یہ تو مولویوں نے لکھی ہے نا، جی جی، وہ دل کے صحیفوں پر جو لکھی ہوئی حدیثیں ان میں ہے الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، جن کی ماں سے یہ چوائس لی، یہ نہیں کہا کہ تو جنت کی ملکہ ہے، اما ترضینا ان تکونی سیدۃ النساء فی الجنہ، اس بات پر تو راضی ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا، مطلب اگر اتنے پر راضی ہو تو تیری مرضی، نہ راضی ہو تو پھر اس سے بھی آگے چلو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یار جنت کی وہاں قیمت کیا ٹھہرتی ہے جو دوش رسول پر بیٹھ سکے، لاکھوں جنتیں سرکار کے پسینے پہ قربان، سچ، بے شک، اس کے سامنے جنت کی کو بات کرنا یہ ایسا ہی جیسا کہ کسی جنرل کو کہہ دیا جائے تو میں میجر بنا دیا جائے گا، وہ کہے گا میجر بنا مجھ میں ڈیگریڈ کرو گے، مجھے میرا رینک ڈاؤن کرو گے؟ دوش رسول پر بیٹھنے والا، مور نبوت میں کھیلنے والا، یار نماز کی حالت میں بھی کسی کی رعایت کرنے کی کوئی فقہی، اعتقادی، عملی، قانونی، سول لا میں، کرمنل لا میں، میٹریمونیل لا میں، انٹرنیشنل لا میں کوئی گنجائش ہے؟ بالکل نہیں۔ تو جس کی رعایت کے لیے سرکار کے سجدے لمبے ہوں اور سیدہ فاطمہ اس کے اوپر سے اتارے تو کہا فاطمہ یہ تو نے کیوں ایسا کیا ہے، یہ اس بچے کے پروگرام میں تو نہیں تھا نا، اس کو اپنا پروگرام پورا کرنے دیتی۔ واہ محبوب کبریا، تیری نمازوں کے اندر جس کے پروگرام ایڈجسٹیبل ہوں، جب تک وہ اکموڈیٹ نہ ہوں، اسا تیری ناراضگی کا باعث ہے، اور خاتون جنت جیسی شخصیت مداخلت نہیں کر سکتی، اس کے لیے جنت کی کیا قیمت ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی سبحان اللہ، ذات بابرکات نے اس طرح واضح شہادتیں دی ہوئی ہیں، ان کو اب مزید اس بارے میں آگے بڑھنا اور کوئی ثبوت فراہم کرنا اس کی تو ضرورت نہ تھی، مگر آج اگر آپ قانون جاننے والے لوگوں میں سے ہیں، فقہ جاننے والے لوگوں میں سے ہیں، قانون کو سنجیدگی سے مطالعہ کرنے کا مزاج رکھتے ہیں، تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا ریڈیو اس وقت نہیں ہے، ٹیلی ویژن اس وقت نہیں ہے،
اخبارات نہیں ہیں, میڈیا نہیں ہے, کس طرح واضح کرتے کہ میں حق پر ہوں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ سبحان صحیح ہے. اور جس وقت آپ مکہ شریف کے لیے نکلے, یہ 27ویں رجب ہے, جو سرکار کے مکہ شریف سے معراج کے طرف جانے کا ٹائم ہے, امام جنت مقام کے مدینہ طیبہ سے سرکار کی بارگاہ کے معراج کے لیے جانے کا وقت ہے. ماشاءاللہ کی عادت بھی کہ بہت خوش. ماشاءاللہ واہ 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 سبحان اللہ. ذوق ہے اپنا اپنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ. تو وہاں گئے, حج کے زمانے تک ٹھہرنے کی مصلحت کیا ہے؟ جانا کربلا ہے, خطوط کربلا والوں نے لکھے, کوفے والوں نے لکھے ہیں, جانے کی صلاح ادھر بنی ہوئی ہے, درمیان میں ادھر کیوں گئے؟ اور رجب شریف میں چلے گئے. رجب کے باقی دن جو ہے وہ صبر میں گزرے, شعبان پورا گزرا, ماہ رمضان گزرا, آگے شوال گزرا, ذی قعدہ گزرا, ذی الحجہ میں وہاں سے روانہ ہوئے. کیوں؟ اس کو دماغ انسانی سنجیدگی سے سوچنے پر پابندی محسوس کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بے شک. اتنا لمبا تو کام کوئی نہیں تھا, اتنی مدت ٹھہرنے کی مصلحت کیا تھی؟ فرمایا کہ اس وقت ان آدمیوں کا انتظار ہے جو اسلامی دنیا کے مجلسِ شورا کے اعلیٰ ممبر مانے جاتے ہیں, جن کا فیصلہ پوری قوم کے فیصلے کا برابر ہے, جس کی سرد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعلیمات ہیں کہ سرکار کے اپنے عہد میں جو مجلسِ شورا تھی ان کا فیصلہ پوری قوم کے فیصلے کے برابر تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کی خلافت برحق پر پوری قوم اکٹھی نہیں ہو سکی تھی. وہ مجلس شورا جو تھی انہوں نے سب نے مل کے بیعت کر لی تھی, ان کا فیصلہ پوری قوم کے فیصلے کے برابر تھا. اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت حقہ. بہت خوب. تو اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, جو آپ نے ایک انتخابی بورڈ بنایا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے, اور وہ کام کر رہا تھا, اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خود چن لیا. اب وہ چننا شرح میں سند کبھی نہ ہوتا. یہ جو ہے نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اس پر شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اشاعۃ اللمات شرح مشکات کے اندر لکھا ہے, کہا لفظ سنت خلفاء کی طرف منسوب کر کے جو کہا ہے یہ بنابر مجاز ہے, اور معنی یہ ہے کہ میرے خلفاء میری سنت سے ہٹ کے کام نہیں کریں گے. اگر اس بات کو ان کے ہر عمل کو سنت مانا جائے تو پھر جمع قرآن کے وقت بخاری شریف کا متن ہے, جمع قرآن کا جو چیپٹر ہے, حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ ہمیں قرآن مجید جمع کرنا چاہیے. تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کیف افعلو ما لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں وہ کام کس طرح کروں جو سرکار نے نہیں کیا. اگر ان کا ہر عمل خود سنت ہوتا تو پھر یہ کہتے ہمارا کام بھی سنت ہے. اور جتنے محققین ہیں بدعت حسنہ پر گفتگو کرتے وقت پہلے جمع قرآن کی مثال پیش کی ہے کہ جمع قرآن کیوں, کہ حضرت امام نووی جن کا سن وفات 676 ہے, ان کی کتاب ہے تہذیب الاسماء واللغات, جلد اول کے صفحہ 22 پر انہوں نے جو حدیث کی شرح لکھی ہے, بدعت کی شرح لکھی ہے, وہ کیا ہے؟ احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس چیز کا معرض وجود میں لانا جو سرکار کے آخری سانس سے پہلے موجود نہیں تھی, اس کا نام بدعت ہے. وہ خلفائے راشدین کے دور میں ہو یا کسی اور کے دور میں ہو. آئی بات خیال میں؟ تو یہ جیسے اوقاف و رموز ہیں, یہ پنکچویشن ہے, یہ ڈائیکریٹیکل سائنس ہے, یہ زیر زبریں ہیں, اوقاف ہیں, یہ سارے تابعین کے زمانے میں ہوئے. اور خلیفہ کے بارے میں جو محققین کی تحقیق ہے, میری بات دھیان سے کافی سنے کہ تو مسافر آدمی کے بول ہوتے سخت ہیں. میں بھی ابھی ایک سفر پر ہوں, خدا جانے کس وقت حاضری کا وقت ہے, مگر یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. خلافت کے لیے حضرت امام حسن کی جو آخری خلافت مانی جاتی ہے وہ اعتبار واقعات کے مانی جاتی ہے, با اعتبار سند کے آخری خلافت نہیں ہے. بلکہ آج بھی اگر کوئی ان خطوط پر خلیفہ ہوگا تو وہ خلیفہ راشد تسلیم ہوگا. عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ مانا ہے کہ نہیں مانا؟ پھر تو مطلب یہ ہے کہ بدعت کا تو وجود ہی کبھی نہیں ہوگا. کل امام مہدی آخر الزمان جب اس منصب پر جلوہ فروز ہوں گے تو پھر وہ بھی خلیفہ برحق ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک پھر سنت چلتی رہے گی. اس جگہ انہوں نے کہا ہے کہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ سرکار کے آخری سانس سے پہلے جو چیز موجود تھی وہ اگر ہو تو سنت ہے, اگر سرکار نے اس کو اپروو کیا تو. بعد کی ساری بدعتیں ہیں. تو یہ بدعت کے ذریعے سے آگے بڑھنے والے معاملات جو ہیں ان پر آپ غور کرتے چلے جائیں. یہ جتنے بھی خلفاء بھلے ہیں, ساری قوم نے مل کر ان پر بیعت نہیں کی, شورا نے بیعت کی ہے, اصحاب الرائے نے بیعت کی ہے, جن کا فیصلہ پوری امت کے فیصلے کے برابر ہے.
آج حضرت امام حسین نے اس امر کا فیصلہ کرنا ہے کہ میں حق پر ہوں کہ نہیں ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ تو ہے ایک سرکار کے ماننے والے ہی نہیں ہوں گے نا، دنیا میں منکر بھی ہوں گے، ایک ایسے بھی ہوں گے جو سرکار کے ماننے کو ڈھال کے طور پر تسلیم کریں گے لیکن اصل میں وہ منکر ہی ہوں گے۔ وہ اس بہانے کو استعمال کریں گے کہ امام حسین نے بغاوت کی ہے۔ اب وہ مکہ شریف گئے، اس لیے اب سمجھ آئی یہ بات کہ یہ اتنا بڑا چکر کیوں کھایا ہے۔ مکہ شریف میں جانے کا مقصد یہ حج کا موقع ہوگا، جتنے اہل اللہ لوگ ہیں، جتنے اصحاب الرائے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو اکٹھے ہو سکتے ہیں وہ سارے وہاں ہوں گے، تو ریفرینڈم کروں گا، اس ریفرینڈم میں یہ بات واضح ہو جائے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ اس میں اس خدا کے نیلے آسمان کے نیچے چیلنج کرتا ہوں، ایک حوالہ لاؤ جس نے یہ امام حسین کو کہا ہو یزید حق پر ہے، آپ نہ جائیں۔ خطرہ بتلایا، یہ نہیں کہا، واہ 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 واہ، ہاں یہ نہیں کہا کہ یزید حق پر ہے، تو ریفرینڈم نے واضح کر دیا کہ امام عالی مقام تیرے سپریم کورٹ کے فیصلے کو قیامت تک کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ جب بارگاہ خداوندی میں تیرا کیس پیش ہوگا تو کہے گا کہ جن کے فیصلے نے صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا تھا، فاروق اعظم کو خلیفہ قرار دیا تھا، عثمان غنی کو خلیفہ بنایا تھا، مولا مرتضیٰ کو خلیفہ قرار دیا تھا، امام حسن کو خلیفہ قرار دیا تھا، اسی فیصلے نے مجھے حق پر قرار دیا تھا، یزید کو باطل پر قرار دیا۔ تکبیر، حضرت مفکر اسلام رہ جاتی ہے بات ساتھ کوئی کیوں نہیں گیا۔ اصل میں ساتھ جانا، گھر لوٹانا، جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم او فدا اے خاندان آل بیت، جان عالم او فدا اے خاندان آل بیت۔ یہ پرانا مسئلہ چلا ہوا ہے۔ جس وقت سرکار نے پہلی مرتبہ بنی ہاشم کو دعوت اسلام دی اور کہا کون ہے جو مجھے رسول ہونے کی بنیاد پر اپنا بھائی بنا لے، رسول کی رسالت کی دعوت تھی، بھائی بنانے کا کیوں؟ اور پائیاں بعد محمدہ کانڈ کھا لی، یہ عارف کھڑی کا کلام ہے۔ پائیاں باج محمدہ کانڈ کھا لی، کلے بچے دی مائی کے مان کر۔ سرکار کا نہ بھائی ہے نہ بہن ہے، اب کون ہے جو آج بھائی بن کے مجھے اپنا رسول مان لے؟ حضرت مولا مرتضیٰ نے یہ کہا انا اخوک یا رسول اللہ۔ وہ یہ تو بھری محفل میں صرف علی کہہ سکا میں تیرا بھائی ہوں، تو کون ہے جو کہتا ہے میں بھائی ہوں؟ یہ صرف علی۔ اس وقت ہاشمیوں کی للکار خدا بچائے، یہ ایک جدی بات ہے کہ وہ سارے ایمان نہ لا سکے، مگر یہ آپ کو ماننا پڑے گا میدان کے دھنی تھے۔ اسلام کی آمد سے چند برس پہلے کی بات، بنو امیہ سے جنگ ہوئی نہیں ہوئی، جگہ جگہ بات کرتے یہ کہتے ہم زوراور ہیں، وہ کہتے ہم زوراور ہیں، مقابلہ ہوتے ہوتے دور نکل گیا، ان کا پھر یہ منہ سے باتیں مت کرو۔ یہ جو مکہ شریف میں اوپر بڑا ڈاکخانہ ہے نا، جہاں اس کے سامنے موقف السیارات ہے، یا خواجہ غریب نواز سلطان سرکار کے مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پاک پر ان وہابیوں نے ٹائلٹ بنائے ہیں۔ یہ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ سویا ہے کہاں جاگ، سویا ہے کہاں جاگ، اب فتنہ یہ معاشر، رسوا کبھی یوں دین پیمبر نہ ہوا تھا جس کے ایک مرید نے پورے ہندوستان کا کے پاؤں ہلا کے رکھ دیے اور لے کے ان غریبوں، مسکینوں، مسافروں، راہگیروں کو پکڑ کے اسلام کا ہار گلے میں ڈال کے ہندوستان کا تاج سر میں پہنا دیا۔ دیکھنے والے نے کہا یہ جس کو آپ بادشاہ بنا رہے ہیں یہ تو خاندان غلامہ کا آدمی ہے، یہ تو بادشاہ بن ہی نہیں سکتا، وہاں اس کے بیٹے کو بھی بادشاہ بنا دیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ بادشاہ بن ہی نہیں سکتے، انہوں نے کہا اس کے بیٹے کو بھی بنا دیا۔ جتنی مرتبہ انکار کرتے چلے گئے، واہ غریب نواز، نہیں فقر و سلطنت میں کچھ امتیاز ایسا، نہیں فقر و سلطنت میں
کچھ امتیاز ایسا یا سپاہ کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی. اس جگہ میدان گرم ہوا. یہ بڑا ڈاکخانہ ہے مکہ شریف اوپر پہاڑی کے اوپر. اس جگہ انہوں نے کہا لڑتے ہیں جو جیتے وہ مکے میں رہے, جو ہارے مکہ شریف 10 سال کے لیے چھوڑ دے. اس معاہدے کی بنیاد پر لڑائی ہوئی. جب سارے سرنڈر ہو گئے عزت چھوڑے. یہ کون سا خاندان ہے؟ ہاشمی خاندان ہے. اور ہاشمیوں میں جس نے نکیل ڈالی ہے وہ مولا مرتضیٰ کی ذات ہے. جب ہاشمی نے کہا ہماری تلوار ہوگی تیری گردن ہوگی, نبوت کا اور رسالت کا اعلان واپس لے, اس وقت مولا مرتضیٰ پچھلی سبق آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ تلوار کا نام لیا, ماں کا بیٹا اسے جانو جو میدان میں نکل کے ایک مرتبہ تلوار کا نام لیا. حیرت کا سما تھا, ایک سکتہ طاری ہو گیا اور جتنے مکے کے ہاشمی تھے درخت پر کے پتوں کی طرح کانپنے لگے, لرزہ برندام ہوئے, پوچھنے لگے یہ ہے کون؟ کہا اس کا پتہ نہ پوچھو, یہ آل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, آل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, آل وفا کے دل کا سہارا علی علی. یہ سوال کہ آگے مکے سے کوئی کربلا کی طرف گیا کیوں نہیں, یہ کوئی پوچھنے والی بات نہیں. قصہ وہی ہے. جناب بدر کا میدان ہے, 22 سال کی عمر کا نوجوان وہ زیادہ فٹ ہوتا ہے یا بھلے چنگے چقیدہ کار تجربہ کار جنہوں نے کئی جنگیں دیکھی وہ زیادہ فٹ ہوتے ہیں؟ جب آل مدینہ گئے تو انہوں نے کہا ہم جنگلیوں سے لڑنے کے لیے تیار نہیں, لڑیں گے تو اپنے ٹکر کے بندے سے لڑیں گے. اب سرکار دو عالم علیہ السلام کا مڑ کے کہنا میں اس میں منصف نہیں ہوں, نہ میری کوئی حیثیت ہے. سرکار کے بارے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ غور کر کے مجھے بتلائیں. یہ جتنے جنگی جرنیل عالم اسلام کی مشہور ترین شخصیتیں ہیں ان میں سے اکا دکا آدمی تھا جو مسلمان نہیں ہوا تھا, باقی تھے. ان باقیوں میں سے کسی کا نام نہ لینا, اس سرکار کا سب سے پہلے یہ جملہ بولنا اینا علی. اسباب الورود حدیث کا ایک فن ہے مستقل, جس سے شان نزول ہے نا قرآن مجید کا, اس سے اسباب الورود ہے. اسباب الورود پر غور کریں. بندے ہوں 313 اور بندے وہ ہوں جن کو خدا نے کہا ہو تمہارے گناہ معاف کر دیے. خدا کی بارگاہ میں سارے کھڑے تسلی بخش مہاجر اور انصار جن کی سچائی میدان بدر کے ریگستان کے ایک ذرے پر لکھی ہوئی ہے. بدری صحابہ کی عظیم ترین کیٹیگری ہے. جب کوئی صحابی بدریوں میں سے آتا صحابہ کھڑے ہو جاتے, کہتے واللہ بدری ہوں, خدا کی قسم یہ بدری ہے. معلوم ہے ویلے نال سٹ مارنا بھی جنے نہ پترا نہ کام. اس میں بدر کے میدان میں کوئی نفل پڑھنے کی تاریخ تو نہیں ہے نا, خون گرانے اور خون گرنے کی تاریخ ہے. تو معلوم ہوا کہ نمازی پیچھے رہ گئے, حاجی پیچھے رہ گئے, تہجد خان پیچھے رہ گئے, قاری پیچھے رہ گئے, حافظ پیچھے رہ گئے, علماء پیچھے رہ گئے, اور نبی پاک کے راستے میں مرنے اور مارنے والا آگے نکل گیا. اور ان کی سچائی پر شبہ کرنا یہ پکے بے ایمان کا کام ہے. یہ جتنے بھی صحابہ آج موضوع گفتگو بنے ہوئے ہیں یہ سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب موجود تھے. آئے ہائے, اب پوچھو عثمان غنی بدر میں گئے نہیں, کیسے بدری ہیں کہ نہیں؟ جی بدری ہیں. کون کہتا ہے؟ عالم اسلام کا سوائے رافضی کے حضرت عثمان کے بدری ہونے کا منکر کوئی نہیں. اچھا, جب بدری ہونے کا منکر نہیں تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا, بندہ غیر حاضر ہے, سرکار اس کو کہیں حاضر ہے, قانون اس کو قیامت تک حاضر تسلیم کر لے, ارے جھوٹے تیری زبان پر سٹمپ ہے میرے مصطفیٰ کی, تو مان کے سرکار کو اختیار ہے. سرکار کو اختیار, یہ سرکار کے اختیار کی طرف. جب یہ ساری عظیم المرتبت
یہ ایام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ہیں. میرا خیال یہ تھا کہ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر شاید موضوع و تقریر ہوگی، لیکن یہاں کے پتہ چلا ہے کہ وہ شہادت امام حسین پر. ہم تو ماننے والے لوگ ہیں نا، ہم تو کنگال قسم کے لوگ نہیں. ایک طبقہ کہتا ہے ہم آل بیت کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کا کورم کیا ہے، ان کا نصاب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب تک صحابہ کا انکار نہ کیا جائے اہل بیت کو مانا نہیں گیا. ایک طبقہ وہ کہتے ہیں ہم صحابہ کے بہت بڑے ماننے والے ہیں، اتنے دشمنان اہل بیت ہیں. علی نے ناگنت چھال ماری تو تھا کسی بڑے لمبا کرتا کرتا تھا کو تو پنجا بندے کی پورا ہاں. منکر غوث ثقلین جیڑا صبح شام اس نو چھتر ماریا کر. منکر غوث ثقلین جیڑا صبح شام اس نو چھتر ماریا کر. پہمیں جتل تے دامن دراز ہوئے، پہمیں جتل تے دامن دراز ہوئے اس نو وانگ یزید للکاریا کر. بغض علی نال جے مالا مال ہوئے اس نو امرے ود دی طرح پچھاڑیا کر. سید غم علم دے پیر اندر یا غوث پکاریا کر. وہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کو میں مانتا ہوں جب تک علی کا انکار نہ کیا جائے میرا تو کام نہیں بنتا. ایک آدمی کہتا ہے میں توحید کا ماننے والا ہوں، جب تک نبی پاک کی عظمت کا انکار نہ کیا جائے میری توحید مکمل نہیں ہوتی. تف ہے ایسی سوچ پر، تف ہے ایسے عقیدے پر، تف ہے ایسے ماننے پر. ہاں مانن والی بغداد میں ان کا الف سے لے کر یا تک ہر صحابی کو مانتا ہوں، تمام آل بیت کو مانتا ہوں، نبی پاک کی تمام صفات کا نہ صرف ماننے والا ہوں بلکہ مدعی ہوں. اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہ صرف ماننے والا ہوں بلکہ جاننے والا ہوں. خواجہ غریب نواز ہے نا، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا ہے نا، شیخ شہاب الدین سہروردی ہے نا. دین تو ان کا ہے. علماء میں وہ اکبر ہے جو ولیوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. یہ بات یہ ہے بطور معیار کے. تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم تو اہل سنت ہیں، ہم تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے تڑاخے سے لیں گے. اس لیے خلیفہ برحق ہیں، سرکار کے داماد ہیں، صحابی رسول ہیں. غیر حاضر ہے، سرکار نے کہا نہیں حاضر ہے. اب کوئی بے ایمان ہو کے کہہ سکتے جی غیر حاضر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ میدان بدر میں موجود ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا تو بدری نہیں ہے. حاضر ہو کے غیر حاضر اور وہ غیر حاضر ہو کے حاضر. مرضی رہی مالکوں کی، حاضر کو غیر حاضر، غیر حاضر کو حاضر. انہی دنوں میں متصل ایام آ رہے جناب فاروق اعظم کی ذات پاک کے. واہ نبی پاک کے اکھاڑے کے شیر گلیوں میں چلتا پھرتا بھی خوبصورت لگتا ہے. کبھی مدینہ طیبہ میں آپ جا کے یہ سوچ کریں نا کہ کبھی فاروق اعظم نے گلیوں میں چلا ہے. آگ لگی ہوئی ہے مدینہ طیبہ میں. کسی آدمی نے آ کے کہا مدینہ شریف آگ لگی ہوئی ہے. ان کا کہاں لگی ہوئی ہے؟ ان کا ایک محلے کا محلہ جل رہا ہے. اس وقت تو کوئی آگ بجھانے والے انجن تو تھے نہیں. آپ نے درہ لے کر کے زمین پر مارا. ان کا زمین آگ کو پیٹا، ایک چٹ لکھ کے دی جا کے آگ میں پھینک دو. جب تک جناب فاروق اعظم زندہ رہے توائی کے لیے مدینہ طیبہ میں آگ لگ نہیں سکی. واہ عمر تیرے درے پر قربان، کیسی قانونی بالادستی خدا نے تجھے کائنات میں عطا فرمائی. ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں زلزلہ ہے اور کسی نے آ کر بتایا مدینہ شریف زلزلہ ہے. ان کا میں یہاں بیٹھو کوئی زلزلہ نہیں. ان کا مسجد نبی کے احترام کی وجہ سے غالباً زلزلے کے آثار نہیں ہیں. باہر نکل کے دیکھیں، باہر دیکھا تو زمین پھٹ رہی ہے. آپ نے لے کر ایک درہ زمین پر مارا. ان کا جانتے نہیں ہے سرکار کا شہر ہے، یہاں زلزلے دکھاتی ہے. جب تک جناب عمر زندہ رہے مدینہ طیبہ میں دوبارہ زلزلہ نہیں. یہ حوالہ جات نقل کیا امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں ام خسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اس کے تحت یہ ایام ان کے تھے. تو میں حیران تھا کہ میں آج کس موضوع پہ تقریر کروں گا. کہا وہ آج کربلا شریف. اور میں نے کہا وہ کربلا شریف کے تو ابھی ایام نہیں شروع ہوئے، پیشکی شروع کر دی ہے. بہرحال یہ دو چار جملے میرے ذوق سے تعلق رکھتے میں نے عرض کر دیے. یہ بندے موجود ہیں اور بڑے بڑے جنگی جرنیل ہیں. اس وقت سرکار کا فرمانا کہ اینا علی، علی کہاں ہے؟ اور مقابلے میں ولید للکار رہا ہے، ولید بن عتبہ جو رستم عرب ہے. اور مقابلے میں للکار رہا ہے عتبہ جو CNC ہے مشرق آرمی کا. مقابلے میں للکار رہا ہے شیبہ جو پالسی فریمر ہے. ادھر سب سے پہلے سرکار نام لیتے ہیں اینا علی، علی کہاں ہے؟
آج وہ کربلا والی جو لائن ہے اس کو ذرا کھینچے دیکھے کہ یہ بدر کا راستہ کربلا کی طرف جائے تو کس کا نام پڑتا ہے؟ گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان آل بیت۔ کربلا سے مکے سے آگے کربلا کی طرف کوئی نہیں گیا، یہ اس سوال کا جواب ہے جناب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دل تو بہت کا چاہتا ہے، سبحان اللہ، ہاں واہ واہ واہ، وہ اتنا جٹانی بڑی پاری ایک شریعت ہے، وہ جٹانے کو ایک فارمولہ مشہور ہے، اوے بلگیا بڑکاں کیا مارنا ہے کہ کلنے پر دلا کہ بھوک کیا لگائی ہے کہ بچو ڈرنا بھی ہے نا۔ اچھا اب جائے تو کون جائے جن کا نام سرکار کے رجسٹر پر پہلے بولا تھا، کہا علی کہاں ہے؟ یہ واقعہ آپ نے مشہور سنا ہوا ہے۔ جس وقت جنگ شروع ہو رہی ہے احزاب کی، دشمن گھوڑا کدا کے آ گیا ہے، 7 من کا گرزہ جو ہاتھ میں اٹھا کر کے وہ مارتا ہے، کہتا ہے جنت میں جس کی جانے کی صلاح ہے ذرا جلدی کرو، مطلب یہ شہید ہو جاؤ جنت میں پہنچ جاؤ، مطلب آؤ کہ تمہیں ماروں۔ اتنے بھائی اب 10,000 کا اجتماع ہے جناب، جو بدر کی جنگ ہے اس میں 313 کا اجتماع ہے، یہ 10,000 کا اجتماع ہے۔ اس سرکار کا فرمانا اے نا علی گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان آل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان آل بیت۔ سبحان سبحان، حضرت مولا مرتضیٰ جناب جمپ کر کے اس پتھر کی میں نے نشاندہی کی، میرے پاس کچھ وسائل تھے اس کو میجر کرنے کے، میں نے جس جگہ وہ خندق تھی اس سے کتنی دوری پر سرکار کھڑے تھے، حضرت مولا مرتضیٰ کس جگہ آ کے کھڑے ہوئے تھے، اس پتھر کا جب جائزہ لیا تو پھر جناب حیدر کرار کی تلوار کے کاٹ کا بھی انداز ہوا کہ اس جگہ پر تلوار ہے۔ حضرت حیدر کرار اس طرح تلوار بے نیام کر کے نا اس طرح فضا میں لہرا کے کہتے لبیک یا رسول اللہ، یہ بات کہا کہ زمین پر تلوار کی نوک ٹیک لی، یا رسول اللہ حضور کیا حکم ہے؟ کہ یہ آدمی للکار رہا ہے یار 10,000 آرمی میں سے جس میں زبیر بن العوام بڑے بڑے چوٹی کے جنگی جنرل یہ سب موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ایک اس کو بلانا کہ ایک مرتبہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم دونوں ہیں، یہ بڑے بڑے دراز قامت آدمی ہیں، مدینہ طیبہ میں جب چلا کرتے تھے پتہ چلتا تھا بہادر جیسے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، دونوں بڑے دراز قامت بندے تھے۔ کہتے ہیں اے علی ہم ہمارے درمیان چلتے ہوئے ایسے دکھتے ہو کہ گویا لنا میں نون ہو، لنا لکھا جائے تو لام کا شوشہ بھی اونچا ہوتا ہے، الف کا شوشہ بھی اونچا ہوتا ہے، تو نون کا شوشہ چھوٹا لنا، لنا ملکیت کے لیے آتا ہے، یعنی یہ سب کچھ ہمارا ہے، ہم مالک ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا جی کی حاضری قیامت ہے، جو ہی ان بزرگوں نے کہا علی ہم میں اس طرح دکھائی دے رہے ہو جیسا لنا میں نون ہو، آپ رہا نون کو نکال دیا جائے تو لا پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اس درمیان قد کے آدمی کو کہنا علی کہاں ہے؟ علی جناب سامنے جھمپ لگا کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ حکم؟ ان کا یہ آدمی للکار رہا، جب آپ اجازت ہے جاؤ، سامنے گئے، وہ کہتا ہے پہلا وار کر، ان نے کہا پہلا علی کر جائے تو دوسرا کسی نے نہیں پھر کرنا، پہلا وار تو کر لے۔ پہلا وار اس نے کیا، حضرت اس کے گرز کو بائیں ہاتھ پہ برداشت کیا، اب دوسرے کی تیاری کرتا ہے، تیاری کہاں کرتا، بس جناب دوسرے کی تیاری کے اندر ہی تھا کہ مولا مرتضیٰ کی تلوار لگی، اس نے ہیلمٹ کو کاٹا، 2 ٹکڑے کر دیے، لوہے کی ٹوپی کو، خود فارسی میں کہتے ہیں، میفر عربی میں کہتے ہیں، ہیلمٹ انگریزی میں کہتے ہیں، لوہے کی ٹوپی کو کاٹا، 2 ٹکڑے، کھوپڑی پہ آ کے لگی 2 ٹکڑے، باڈی پہ لگی 2 ٹکڑے، زین پہ لگی 2 ٹکڑے، اور گھوڑے کو لگی گھوڑے کے 2 ٹکڑے، اور گھوڑے کو چیرتی ہوئی جبل صلہ پر لگی، جبل صلہ کے جگر کو چیر کے پار ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
آدمی سمجھ نہیں سکتا کہ ایک تلوار کے وار نے یہ کام اتنا بڑا کیوں کیا ہے. حضرت نبی کریم رفعت ضربۃ علی یوم خندق افضل من عبادات امتی الی یوم القیامہ. میری پوری امت کے اعمال ایک ترازو پر رکھے جائیں, علی کی ایک ضرب ایک ترازو پر رکھی جائے تو قیامت تک کے اعمال کے مقابلے میں علی کے ایک ضرب. یاد نہ تھا وہ ایک سنگیا باں پکڑی سی برمنگھم تو ایک جنے آکھا تھا وہ میں کوٹھا تو باڑی سارا تو کی لکھ دیں تو ایڈی چھنڈ ماری ہے ماڑا سارا کوٹھا تو باڑی رلی تے تو اڑی ایک چھنڈا نے بولا نہیں جنے نہیں داداں دینیاں بھی جنے نہ کم. ہاں تو علی تیری ایک ضرب پوری امت کے اعمال کی نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ وزنی ہے. اب پھر وہ بات سمجھ میں آنے لگے گی کہ آج کربلا کے وقت علی کا بیٹا تنہا کیوں ہے کہ گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے. گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے. جان عالم او فدا اے خاندان آل بیت. جان عالم او فدا اے خاندان آل بیت. حضرت امام جنت مقام کا یہ فرمانا کہ مجھے امر ہوا ہے, اگر یہ نبی ہوتا خصائص کبریٰ امام جلال السیوطی. ایک مرتبہ پاکستان میں آج سے چند برس پہلے مسئلہ چھڑا کہ یہ جتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ وہ کربلا میں یوں ہوا یہ سب شیعہ کی من گھڑت ہیں, اس کا کوئی شرع میں ثبوت نہیں ہے. پر یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں, آپ کا کیس چل رہا ہونا آپ کی شاتوں کو کریٹیسائز وہی کرے گا جو آپ کے مخالف دھڑے سے تعلق رکھتا ہے. کیس ہو امام حسین کا تو حدیثوں پر کریٹیسائز کرنا یہ یزیدی دھڑے کی علامت ہے, یہ کوئی اہل سنت کی علامت نہیں ہے. پھر میں نے وہ ٹی وی پہ تقریریں کی ہیں جس پر میں نے کسی اور دوسری کتاب کو ٹچ نہیں کیا, حدیثوں کو ٹچ کیا. اور وہ میرے لیکچر جو ہے کئی تقاریر ہیں, اس میں میرا خیال ہے کہ 12-14 لیکچر ہیں جو کربلا شریف کے موضوع پر ہیں اور صرف حدیث کی زبان سے. ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے, جس کو امام جلال السیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر بھی نقل کیا ہے, اور حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے سوائے مورکہ شریف کے اندر, اور اتفاق سے سوائے مورکہ اس وقت میرے ایک بیگ میں موجود بھی ہے, اگر ضرورت پڑے بتا بھی سکتا ہوں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا. واللہ اس پر ایک دو باتیں فن حدیث کی روح سے آپ کو سماعت فرمانی ہوگی. بسم اللہ. قرآن مجید کے نزول کے لیے سوائے جبریل کے اور کوئی بھی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ ایک سوال ہے. اچھا ہے. ساری حدیث جو ہے یہ بھئی الہی ہے, مگر یہ کوئی اور فرشتہ بھی لے کر کے آیا. ساری حدیث وہی الہی ہے مگر ساری عالم بیداری میں نہیں ہوئی, عالم خواب میں بھی عالم بیداری میں بھی. لیکن ان پہ سنگی علماء کرام جتنے ہو نا, ان اگر کوئی تو سمجھ بندہ اٹھی گیا تو میں گلے پیسہ ہے اس سے, ان بہت گلا ماری سنی. میں ان بڑھا آدمی تو ٹورنے والا دنیا برو ہاں وہ وضو پجی کے ساتھ کہڑا کوئی نمازہ چھو وہ سائیں جیندو ہونا صاحب سکا ایک بات باری وضو پجنے والا صحیح پجنا ہی نہیں. سائیں جیندو ایک مجذوب آدمی صاحب آنے ایک بات باری کہ وضو پجا تو صحیح پجنا ہی نہیں. تو یہ بیان کا تانتا اگر ایک مرتبہ ٹوٹ جائے نا بڑی دقت ہوتی ہے. جیسا پجی باں مڑی جوڑو نا تو گنڈ رہی گئی سی نا, ایک گل ایک درخواست ہے ماری, کیونکہ باقی ہمارے دوست نے یہ پانچ تروٹ ویسے بھی بننا کرنے رہنے تو ایک اگے پچھے ہوں تو کوئی ایڈا آدمی فرق بھی نہیں بنا. جی علماء کرام اکھیاں بائی تکنا تو میں اپنی گلہ نہیں خرابی نہ بھی پتہ چلنا پہ ہے جی گل میں کرنا پہ نہیں کہ نہیں چنگی لگنی تھی. اولا پھر میں اس نے وجہ سمجھی تو اس نے جواب بھی میں دینا. کئی باری بندے اس سمجھے سنو کہ اس کی کشفہ میں گناہگار آدمی ہے, کشف وشف کوئی نہیں, میں گل پتہ لگی نہیں پہ اے سوال کرنا چاہنا تو پھر میں اس سے سننے کو پہلے اس نے جواب چاہیے دینا. تو پھر انہیں کی غلط فہمی ہونے لگی شاید اس کے کوئی کشفہ میں گناہگار انسان نہ کشفنی بیماری میں گیا جی تو نہ آئندہ ہونے نہیں کوئی صلاحی, بس گناہگار اخوایا
تو گناہگار قائد کی زندہ رہنا چاہنا تو اللہ نہیں بارگاہ سے کوئی گناہگار ہے نہیں ایسی طرح توبہ کر کے پیش ہونا چاہنا کوئی بزرگ بن کے نہ پیش ہونا چاہنا بس اسی بارگاہ عاجزی تو تمام علماء کرام سے شفقت کی درخواست ہے بسم اللہ جس وقت یہ حدیث ہے کہ وہ فرشتہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا اور تاریخ بتاتی ہے بعد میں کبھی نہیں آیا اس کے موقع پر میں یہ سوال کروں گا کہ عالم بیداری میں لانا اور جبریل کا لانا اور قرآن کے عنوان سے لانا یہ قرآن مجید کی اسپیشلٹی ہے کبھی خواب میں آئی ہوئی وہی قرآن نہیں ہے جبریل نہیں لایا کوئی اور لایا وہ قرآن نہیں ہے اور قرآن کا نام نہیں لیا گیا تو وہ قرآن نہیں ہے ہاں اس لیے ہر آیت کے لیے حدیث چاہیے جو حدیث کا منکر ہے وہ اس وجہ سے کافر ہے کہ قرآن پر پھر صحت قرآن کی سند کوئی نہیں رہتی زبردست دلیل جناب ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو جبریل امی عالم بیداری میں قرآن مجید لے کے آئے پر اس کیپیسٹی کا اور کوئی فرشتہ نہیں ہے اس کے مقابلے میں امام حسین کی حدیث لے کے آنا ایک ایسے فرشتے کا آنا جو ایک ہی مرتبہ آئے نہ کبھی پہلے آیا تھا نہ کبھی بعد میں آیا ہے اس کا مطلب اس غم کے بوجھ کو اٹھانے کی قوت کے لیے صرف ایک فرشتہ رب نے پیدا کیا ہے جو صرف جبریل کبھی امام حسین کی خبر لے کر کے آئے گا کیا خبر تھی کہ جس وقت حضرت امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا ایک روایت میں کربلا کا لفظ موجود ہے اور ایک روایت میں کربلا کا لفظ نہیں ہے شہید کر دیا جائے گا تو اس وقت مٹی خون یہ میں مٹی دوں گا جو خون میں تبدیل ہو جائے گی وہ مٹی حضرت ام سلمہ کے پاس سرکار نے چھوڑی سوائے کے موقع میں ہے آپ لوگوں کے مطالعے میں گزری ہوئی ہے لیکن اس میں چند میں فنی استدلال کرتا ہوں آپ توجہ فرمائیں آپ کے توجہ کا محتاج ہوں مجھے یہ بتائیں کہ 70,000 انبیاء علیہ السلام نہیں 70 انبیاء علیہ السلام کو زور کی نماز سے لے کر کے عصر کی نماز تک شہید کیا گیا کوئی مٹی خون بنی نہیں بنی نا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پھانسی کا اہتمام کیا گیا مٹی خون نہیں بنی نا ابراہیم علیہ السلام کو نہر میں گرایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلا وطن کیا گیا مٹی خون نہیں بنی نا اور بھی بہت سارے زکریا علیہ السلام کو بیت المقدس شریف کے صحن میں شہید کیا گیا مٹی خون نہیں بنی اس کی کیا وجہ ہے حسین کی وجہ سے مٹی خون بنے واقعہ کربلا پیش آئے کربلا شریف میں اور مٹی خون ہو جائے مدینہ طیبہ میں اس پر چند سوالات کا قابل غور ہے نبیوں کے لیے ایسا نہ ہو حسین کے لیے ایسا ہو کہا فضل جزوی فضل کلی کو مانے نہیں درجہ نبیوں کا بڑا ہے مگر اس بارے میں اگر حسین سبقت لے جائے تو قمر مانے بھی نہیں ہے کس طرح جیسا کسی نبی یا کسی رسول کے زمانے میں کوئی ایک حوالہ آپ کی یاد میں ہے کہ پوری روئے زمین میری طرف دھیان کریں گے بھائی پوری روئے زمین پر کفر نہ رہا ہو